अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज एक ऐसे मुल्क का जिक्र करते हैं जहां पर अपने हकूक के लिए आवाज़ बुलंद करने पर बगावत के मुकदमे का सामना करना पड़ता है, जहां पर तुलबा की आवाज़ दबाने के लिए तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं और कल ही तुलबा को उठाया गया है और उन पर बगावत का मुकदमा बनाया गया है, जहां पर इंसानी हकूक के कारकुनान को गैर मुल्की एजेंट करार दे दिया जाता है, जहां पर एक फैशिस्ट हुकूमत अपने अलावा किसी दूसरे का बयानिया सुनने को तैयार ही नहीं होते, जहां पर जमहूरियत की बात तो की जाती है लेकिन पुरअमन एहतजाज पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, जहां पर मीडिया पर कदगने लगाई जाती हैं ताकि शहरियों को वही कुछ बताया जा सके जो फैशिस्ट हुकूमत चाहती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की, पर अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां अपोजिशन कह रही है कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है और वफाक सूबाई खुद मुख्तारी को मानने के लिए तैयार ही नहीं। आईजी सिंध की तब्दीली पर वफाक और सिंध हुकूमत में डेडलॉक बरकरार है। आईजी सिंध पर वजीर आज़म जो हैं वो उनसे मिले हैं और सिंध हुकूमत इनको बदलना चाहती है, पर GDA जो एक इत्तेहादी जमात है और तहरीक इंसाफ के कुछ अपने जो MNAs हैं और MPAs हैं वो कहते हैं कि सिंध की तरफ से तजवीज़ जो है वो तजवीज़ करदा नाम है वो सियासी है, इसलिए इसका नाम जो है वो रद्द करते हैं। याद रहे कि 2 दिन पहले वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध खुश असलूबी से मामला हल कर चुके थे, मगर फिर इसके बाद मौजूदा IG सिंध का बयान सामने आया जिस पर सिंध हुकूमत की तरफ से नाराज़गी का इजहार भी किया गया है। मेरे खिलाफ एक बड़ी शदीद साजिश हुई है और मेरी ये तसव्वुर किया जा रहा है कि मैं ट्रांसफ़र हो गया हूँ और ये इस तकरीब को उन्होंने एक ट्रांसफ़र सेरेमनी में कन्वर्ट कर दिया। तो मैं पहली बात ये कि अभी इतनी आसानी से ट्रांसफ़र नहीं हो रहा और जब जाऊंगा अपने मुकद्दस से जाऊंगा और जब जाऊंगा वो ट्रांसफ़र नहीं होगी, वो एक नई एवोल्यूशन होगी, ट्रांससेंड करूंगा मैं, एक नए मराइल पे जाऊंगा मैं। लेकिन मैं अगर गया भी कहीं तो मैं हाथी सवा लाख के ही रहूंगा, फिक्र ना करें आप। मंगल के रोज दोपहर को इंस्पेक्टर जनरल सिंध कलीम इमाम साहब ने एक तकरीब से खिताब करते हुए बड़ी हैरत अंगेज बातें की और पहली बात जो उन्होंने की थी वो ये थी, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। ये मामला सिर्फ और सिर्फ वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत को तय करना है, ना इसमें गवर्नर साहब का कोई रोल है, ना किसी ऑपोजिशन जमात का रोल है, ना किसी सियासी जमात का रोल है। माजी में खैबर पख्तूनख्वा में 5 IGs पिछले 15 माह में तब्दील किए गए, किसी ने कोई बात नहीं की। सूबे पंजाब में 5 IG तब्दील किए गए, कभी किसी ने बात नहीं की। कि वजीर आज़म पाकिस्तान ने हमेशा ये बात की है कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान। ये खान साहब, मेरे वजीर आज़म, मेरे कप्तान, आपका वादा था 2 नहीं 1 पाकिस्तान, तो 1 पाकिस्तान ही होना चाहिए। तो नाज़रीन, आज बहुत सारे अहम मामलात हैं, इन पर बात करने के लिए हमने दावत दी है इस्लामाबाद स्टूडियोज़ के अंदर मियाँ जावेद लतीफ़ साहब को। उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, वो कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी इत्तलात और नशरियात के चेयरमैन भी हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं अंदलीप अब्बास साहिबा, उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो खारजा अमूर की पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं। उनके साथ हैं सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब, उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, वो सेनेट की इंसानी हकूक़ की कमेटी के चेयरपर्सन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन करने का। अंदलीप, सबसे पहले आपसे सवाल होगा, चूँकि ज़ाहिर है आप हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वफाक को रिप्रेजेंट कर रही हैं, अगर मेहर नहीं जो नाम इन्होंने प्रपोज किया है तो और भी तो 4 नाम हैं, उनके ऊपर क्या इत्तेफाक नहीं हो सकता? क्या इत्तेहादियों को जो है रजामंद नहीं किया जा सकता? क्या ये डेडलॉक इस वक्त ज़रूरी है? इसलिए चूँकि अगर आगे बढ़ना है तो जाहिर है यू हैव अनदर गवर्नमेंट इन सिंध, तो उनको साथ लेके ही बढ़ना होगा और वो कहते हैं कि जी इसके अंदर तो सूबाई खुद मुख्तारी की बात है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप मुनीज़े। आई थिंक ये मामलात जो हैं ये डेडलॉक में नहीं जाने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये अच्छी बात हुई है कि इस दफ़ा जब प्राइम मिनिस्टर गए हैं तो उनकी मुलाकात चीफ मिनिस्टर से भी हुई एंड अपेरेंटली बड़ी अच्छे माहौल में हुई। उन्होंने अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात दिए, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी बात की, और ये इब्तिदा होती है। कभी भी कोई भी अपोजिशन और जो 2 मुख्तलिफ जमातें होती हैं, चाहे वो अपनी हो चाहे अपोजिशन में हो, पहले राउंड में कभी भी इत्तेफाक नहीं होता और नाम हमेशा आते हैं, रिजेक्ट होते हैं,
نئے نام آتے ہیں, اس پہ نیگوسیشن ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ اب نیگوسیشن, پہلے تو جو سب سے مشکل بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ آئس بریک نہیں ہو رہی تھی, ڈائلاگ نہیں ہو رہا تھا, کمیونیکیشن نہیں ہو رہی تھی. کمیونیکیشن کے بعد ہوتی ہے نیگوسیشن, نیگوسیشن کے بعد ہوتی ہے ڈیسیشن. تو میرا خیال ہے کہ سیکنڈ سٹیج پہ پہنچ گیا, اور اس پہ کچھ نام انہوں نے دیے ہیں, میرا خیال ہے کچھ ادھر سے ہوں گے, اور چونکہ سندھ کے اندر 3-4 مختلف MQM بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے, GDA بھی ہے, تو سب کو سامنے رکھ کے کوئی نہ کوئی جو متفقہ فیصلہ ہے وہ ہو جائے گا. مگر مرتضیٰ وہاب صاحب نے آج کہا ہے, انہوں نے کہا کہ ہم 7واں نام نہیں دیں گے یا 6ٹھا نام نہیں دیں گے, ہم 5 نام دے چکے ہیں, اس کے علاوہ اب ہم کوئی نام نہیں آگے دیں گے. یہ تو خیر وہ میکسیملسٹ, وہ جو نیگوسیشن ٹیکنکس ہوتی ہیں کہ آپ میکسیملسٹ اپروچ اپنی رکھتے ہیں, اور جو دوسرا ہوتا ہے منیملسٹک رکھتا ہے, اور پھر وہ بیچ میں کہیں فیصلہ ہوتا ہے. اسی طرح سے شروع ہوتی ہیں ہر قسم کی انٹرنیشنل نیگوسیشنز بھی ایسی ہوتی ہیں کہ آپ اپنا وہ دکھاتے ہیں. سو میکسیملسٹ پوزیشن جو ہے آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے اختیار کیا ہے جب تک IG کی بات ہے. مصطفیٰ نواز صاحب, از دس اے میکسیملسٹ پوزیشن, از دیر روم فار نیگوسیشن؟ چونکہ جس طرح یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر بات آگے چلتی ہے تو نیگوسیشنز کے ذریعے ہی چلتی ہے, اور میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کم از کم پر امید نظر آ رہی ہے کہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا. دیکھیے, معاملہ تو انشاءاللہ حل ہو جائے گا, اور میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں پرنسپل پہ بات کرنی چاہیے. اور پرنسپل یہ ہے کہ اگر صوبائی حکومت چاہتی ہے کہ وہاں پر ایک پولیس آفیسر جو ہے, جو صوبے کے IG ہیں, وہ تبدیل کیے جائیں, تو پھر یہ ان کا اختیار ہے, وہ اپنے صوبے کے عوام کو جواب دہ ہیں. ہم پرنسپل پہ گفتگو کر سکتے ہیں, اور باقی جو ناموں کے اوپر ڈسکشن ہے وہ میرے خیال سے وہ حکومت اور جو چیف منسٹر سندھ ہیں وہ بیٹھ کر وہ بات کر لیں گے, اور نام آپس میں ایکسچینج کر لیں گے. لیکن جہاں تک پرنسپل کا تعلق ہے, تو جیسے مرتضیٰ وہاب نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں بنتا جب خیبر پختونخوا کے اندر 5 IGs تبدیل ہو جاتے ہیں, جب پنجاب کے اندر 5 IGs ہو جاتے ہیں, اسلام آباد کے اندر ہو جاتے ہیں کہ وزیر صاحب کے گھر کے اندر گائے گھستی ہے, اس کے اوپر IG تبدیل کر دیا جاتا ہے. لیکن جب وہاں پر آئے بات تو پھر آپ موقف ایک اور لے لیتے ہیں. لیکن جس طرح محترمہ کہہ رہی تھیں کہ پرنسپل پہ ہم ایگری کرتے ہیں, یہ بھی ایگری کرتے ہیں کہ یہ صوبائی حکومت مجاز ہے اس چیز کی, اور باقی جہاں تک ناموں کا تعلق ہے وہ مشاورت سے طے کر لیے جائیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ خوش اسنوبی سے ختم ہو جائے گا؟ ایٹ لیسٹ آئی ایم ہوپ فل. اچھا, میرا خیال ہے کہ دونوں پارٹیز ہوپ فل ہیں جاوید صاحب کہ یہ جو معاملہ ہے خوش اسنوبی سے ختم ہو جائے گا. اب ایک اور معاملہ ہے جو سامنے آیا, اور میں آپ سے اس لیے پوچھوں گی چونکہ آپ چیئرمین ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی کے اطلاعات و نشریات کے. ایک خبر یہ آئی کہ پیمرا نے یہ ایک پروپوزل دیا ہے کہ ہم جو انٹرنیٹ پہ ٹیلی ویژن چینلز ہیں اور کانٹینٹ ہے اس کو ہم ریگولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس کے اوپر 19 آرگنائزیشنز نے اور کوئی 40 جو ہیں وہ اہم لوگ ہیں, انہوں نے اس کی مذمت کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ قدغن ہوگی, اظہار رائے پہ قدغن ہوگی, اور یہ نہیں ہونا چاہیے, چونکہ جس طرح سے آپ نے مین سٹریم میڈیا کو اب کنٹرول کر لیا ہے اسی طرح آپ پھر انٹرنیٹ کو بھی کنٹرول کریں گے. دیکھیں منیزہ, میں اگر اجازت دیں تو جو پہلے آپ نے بات کی IG کے حوالے سے, اگر اجازت دیں تو میں اس پہ جی ضرور. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں خیبر پختونخوا میں ان کی 5 سال حکومت رہی, اور اس وقت مسلم لیگ نون کی مرکز میں حکومت تھی. اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا اس وقت کسی گورنر سے مشاورت ہوئی؟ کیا اس وقت ناصر درانی صاحب کا جو انہوں نے نام دیا اسی کو فائنل نہیں کیا؟ اور یہ ہوتا یہ ہے کہ صوبہ ذمہ دار ہے گورنرز کے حوالے سے, لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کسی کو ڈکٹیٹ کریں کہ یہ نہ کریں تو وہ کل پھر آپ جواب دہ ہوں گے. اور صوبہ کیوں سفر کرے؟ یہ کہتے ہیں کہ نیگوشیٹ ہو رہا ہے اور ہو جائے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی بات پر اعتراض بھی ہو, ٹھیک ہے, بھلے آپ مشاورت سے ان کو کہہ سکتے ہیں, مگر آپ نے تو کل ابھی مشاورت ان سے کی ہے وزیر اعلیٰ سندھ سے, اور اس کے بعد ایک نام پہ آپ نے فائنل کر لیا. اور مجھے اعتراض نہیں ہے کہ عمران خان صاحب 24 گھنٹے بعد اس سے مکر گئے, یا اس سے یو ٹرن لے لیا, یا اس سے انہوں نے وعدہ خلافی کر لی. مجھے تو کنسرن اس بات پہ ہے کہ جس چیئر پہ وہ بیٹھے ہیں, چیف ایگزیکٹو کا جو عہدہ ہے, اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو آپ کمٹمنٹ کر لیں پھر آپ اس سے مکر نہیں سکتے. تو کمٹمنٹ کر دی تھی, پھر اسے کیوں مکرے؟ سوال یہ ہے. ٹھیک ہے اندلیب صاحبہ, میں آپ کے پاس پھر سے آؤں گی اسی جانب.
کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کمٹمنٹ ہو گئی، منڈے کو بڑی خوش اسلوبی سے بات بھی ہو گئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ حتمی فیصلہ بھی ہو گیا، وائی ٹیک اے یو ٹرن آن اٹ؟ از اٹ بیکاز کہ پریشر اتنا ہے جی ڈی اے کا یا اور پی ٹی آئی کے ایم پی ایز کا کہ آپ آگے بڑھ نہیں سکتے اس ایشو پہ؟ نام پہ بالکل کوئی ذکر و خیر نہیں ہوا اور فیصلہ نہیں ہوا تھا. کبھی وزیر اعظم وہاں بیٹھ کے کسی بھی نام پہ کبھی نہیں کریں گے. اوبویسلی انہوں نے ڈسکس کرنا ہے اپنے سندھ کے سارے جو ایم این ایز ہیں، سارے ہمارے وہاں اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان سب سے ڈسکس کر کے ہی نام کرنا. نام فائنل نہیں ہوا تھا. مصطفیٰ صاحب دیکھیے بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اگر آپ نے مشاورت کرنی ہے، آپ نے اپنے ایم این اے صاحبان سے مشاورت کرنی ہے، آپ نے اپنے کولیشن پارٹنر سے مشاورت کرنی ہے، تو جس طرح میاں صاحب کہہ رہے تھے، کیا اس طرح کی کوئی ان کے ساتھ ہوا جب خیبر پختونخوا میں جب ان کی حکومت تھی اور مسلم لیگ نون مرکز میں تھی؟ قطعاً ایسا نہیں ہوا. کیا وہاں پر تو میرے خیال سے یہ ایک پولیٹیکل مسئلہ اس کو بنایا جا رہا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کو پولیٹیکل مسئلہ بنا دیا گیا ہے؟ بلکہ مگر یہ کیوں بنائیں گے؟ دیکھیں یہ تو چاہتے ہیں کہ اب دیکھیں معاملات یہ جس مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، یہ تو چاہتے ہیں کہ معاملات بہتر ہوئیں. پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح وزیر اعظم نے اچھی طرح سے ملاقات کی چیف منسٹر سندھ سے، تو ایک تسلسل تو بن رہا تھا نا. دیکھیے جس طرح آپ نے خود کہا، پھر انہوں نے اپنا ذہن تبدیل کر لیا. گزارش یہ ہے کہ آپ پرنسپل طے کریں گے کہ کیا قانون یہ بات کہتا ہے، آئین یہ بات کہتا ہے کہ صوبے کا جو آئی جی ہے، دیٹ از the main thing. ہم نام جو ہے، نام تو معنی نہیں رکھتے نا جی. معنی تو یہ چیز رکھتی ہے کہ مجاز کون ہے، اختیار کس کا ہے، صوبے کی عوام کو جواب دہ کون ہے. وہاں کی جو حکومت ہے اگر وہ چاہتی ہے کہ ایک شخص کو تبدیل کر دیا جائے، ایک ریلیشن شپ بریک ڈاؤن ہو چکی ہے، آپ 5 10 آئی جیز تو خود بدلا چکے ہیں، آپ کہیں کہ نہیں. کیونکہ آپ وکیل ہیں، آپ نے قانونی بات کی ہے. جی جو بات مصطفیٰ کر رہے ہیں نا، بات وہ درست ہے، یہ قانونی تقاضا اور روایت ہے یہ. مگر میں پھر وہی عرض کروں گا کہ اندلیب جو بات کر رہی ہے نا کہ اپنے ارکان اسمبلی کو بھی مشاورت میں لینا ہے، اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کو بھی، حکومتی اتحادوں کو بھی، کبھی اس سے پہلے ایسا ہوا ہے؟ ایک نمبر 2 یہ ہے کہ اسٹیک ہولڈر وہاں کی حکومت ہے، آپ ہوں گے، وفاق ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں. مگر آپ یہ کیا نئی روایت ڈال رہے ہیں؟ اور کیا اس کے بعد جو آپ کے اتحادی ہیں، کیا کل کو اگر کوئی وہاں مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اور جس طرح آج میں تو یہ کہوں گا بڑے اچھے ہوں گے جو آج کے آئی جی سندھ ہیں، بڑے اچھے ہوں گے، مگر جو انہوں نے تقریر فرمائی، مجھے تو اس پر اعتراض ہے کہ اگر آپ سیاست کرنا شروع کر دیں گے، آپ اس طرح کی بہت اچھے ہیں، اگر اس طرح کی سٹیٹمنٹ آپ کو پسند ہے تو آپ خیبر پختونخوا میں اس کو لے آئیں، آپ بلوچستان میں ان کو لے جائیں. مگر یہ کیا طریقہ ہے بھائی کہ ایک آپ کی اپوزیشن ہے ایک صوبے میں، تو آپ ان سے وہ گفتگو، اور پھر آپ نے پرائم منسٹر نے ان سے ملاقات کیوں کی؟ اسی آئی جی صاحب سے ملاقات کرتے ہیں، تو پھر آپ یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے نا کہ آپ اس کو تسلیاں دے رہے ہیں جو آپ کہہ کے آئے ہیں وہ درست ہے. مطلب یہ مناسب نہیں ہے. یہ آپ نے بہت سارے نکات جو ہیں جمع کیے ہیں. اندلیب صاحبہ، بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے ان سے کیوں ملاقات کی. پھر جو مصطفیٰ صاحب یہ بات کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوابدید ہوتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی. اس میں تو کوئی شک نہیں، ہمارا آئین بھی یہ کہتا ہے، قانون بھی یہ کہتا ہے. تو پھر یہ روایت ڈال کے آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ اور کیا یہ اچھی روایت ہوگی اگر ہم نے اس طرح آگے چلنا ہے اور ہم نے اپنے صوبوں کو اختیار دینا ہے اور ان کی ایک رسپیکٹ کرنی ہے؟ اس میں ایک تو بات میں کلیریفائی کر دوں، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپنے ایم این اے سے مشاورت کرنا، اپنی پارٹی سے مشاورت کرنا، یہ کبھی نہیں ہوا. اور یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے. 30 سال تو نواز شریف صاحب کہتے تھے بیٹھ جاؤ تو یہ سارے بیٹھ جاتے تھے. وہ کہتے تھے اچھا جی اب سائن کر دو آرمی ایکٹ پہ، تو سارے روتے دھوتے آتے، سارے یہ کہتے کہ جی ہمیں تو قبول نہیں تھا لیکن نواز شریف صاحب نے کہہ دیا اس لیے ہم نے سائن کرنا ہے. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ تو وہ والا ماحول تھا کہ نواز شریف صاحب چھوڑے، وہ مریم بھی جو تھی وہ بیٹھے بیٹھے اس کو خیال آتا تھا کہ بھئی یہ اب میں نے یہ ڈیولپمنٹ سکیم کر دینی ہے. 125 میں جب ہم الیکشن لڑ رہے تھے تو وہ کر دیتی تھی، اس کی کوئی سوابدید ہی نہیں تھی. تو ان کا بالکل صحیح ہے کہنا، بیکاز جس بیک گراؤنڈ سے یہ آئے ہیں وہاں مشاورت کرنا اور ان کا امپینین لینا. ہماری جب پارٹی میں لوگ ڈفرینس آف اوپینین دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بغاوت ہو گئی ہے، لیکن جمہوریت میں یہی ہوتا ہے.
ہماری پارٹی جو کے آپ اندر نے جو سائن کیا تھا آرمی ایکٹ کے اندر تو اس کے اندر بھی جمہوریت تھی، ڈسکشن ہوئی تھی، بات چیت ہوئی تھی، پھر سائن ہوا بالکل تھا. ایبسولوٹلی آپ کے سامنے کیبنٹ کے اندر یہ سارا گیا، آپ نے رپورٹ کیا کہ کیبنٹ میں یہ ڈسکس ہوا ہے، سارا کچھ ہوا ہے، یہ تو آپ نے رپورٹ کیا. آپ کو تو یہ اور انہوں نے یس سر کر کے سائن کر دیا میاں صاحب نے. نہیں انہوں نے نہیں، سوری، باہر نکل کے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جی غیر مشروط طور پہ ہم نے تسلیم کیا اور سائن کرنا. یہ آپ لوگوں نے چیلنج نہیں، رانا ثناء اللہ نے یہ بیان کر دیا تھا اور فوراً، اور اس کے بعد پھر خواجہ آصف نے اور یہ آپ نے پتہ نہیں کتنی دفعہ دکھایا، انہوں نے آ کے کہا کہ میں کیا کہوں کہ 15 دن بیمار رہے نواز شریف، 100 بندے اکٹھے نہیں ہوئے، 100 بندے اکٹھے نہیں ہوئے. انہوں نے جی مصطفیٰ کے پاس جاتی ہوں پھر آپ کی طرف. میں صرف اتنا عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ سوال گندم جواب چنا. گفتگو ہو رہی تھی آئی جی صاحب کی، سندھ حکومت کے ثوابدید کی، اور محترمہ آرمی چیف کو اس کے اندر گھسیڑ کے لے آئی. اب آرمی چیف کی جو ایکسٹینشن اور وہ ساری جو گفتگو ہے وہ محترمہ کہہ رہی ہیں کہ اس کے اوپر ہم نے بڑا ڈیبیٹ کیا. اگر ڈیبیٹ انہوں نے کیا تو آپ کے جب حکومت کے وزراء یہ سرعام کہتے پھرتے تھے کہ جی اس کے اندر تو ہم کوما اور فل سٹاپ بھی چینج نہیں کر سکتے، یہ کون کہتا تھا؟ یہ حکومت کے وزراء کہتے رہے. کون سے وزراء؟ جو کمیٹی بنی تھی وہ ساری کہتی تھی، ساری کہتی رہی ہے. اور گزارش یہ ہے کہ ہم ابھی گفتگو کرنے بیٹھے تھے. کون سے پروگرام میں کہا؟ ہم گفتگو کرنے، کہا ہے انہوں نے، ہاں کہا ہے. نہیں تو دکھائے نا، میں تو خواجہ آصف کو کوٹ کر رہی ہوں، کاشف عباسی کا پروگرام لگائے. ہم گفتگو کرنے بیٹھے ہیں کسی اور ایشو پہ، اور نہ جانے کیوں یہ دوبارہ چلے انہوں نے اپنا ایک کامنٹ دے دیا نا، انہوں نے اپنا کامنٹ دے دیا، میاں صاحب بھی اس پہ کچھ کہہ رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ اگر میں محترمہ دلیپ صاحبہ کی بات کروں تو کیا ان کو یہ ابھی وہ آوازیں سنائی نہیں دیتی جو ان کے وزراء کہہ رہے ہیں کہ کرپشن مافیا، ان کی وہ آوازیں سنائی نہیں دے رہی؟ خیبر پختونخوا کے 5 سال بھی وزراء کہتے رہے اور آج بھی ان کے وزراء کہہ رہے ہیں، اور یہ کہتی ہیں کہ پارٹی کے اندر مشاورت بڑی ہوتی ہے اور جو اختلاف رائے کرتا ہے، نشاندہی کرتا ہے آپ کی کرپشن کی، ان کو آپ کھوٹے لائن لگا دیتے ہیں، ان کو آپ وزارتوں سے الگ کر دیتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مہینہ پہلے اس کی تعریف کر رہے ہیں اور آج اس پہ آپ نئے چارج لگا کے اس کو فارغ کر رہے ہیں. مگر اس کے باوجود بھی میں یہ کہوں گا کہ جو جہاں تک ان کا یہ کہنا ہے کہ اس ایکسٹینشن کے حوالے سے، تو میں محترمہ کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب تو ایکسٹینشن کے حق میں نہیں تھے. یہ تو بات درست ہے، یہ بھی درست ہے. اور یہ بھی بات میں ان کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ جہاں تک آج اپوزیشن کا تعلق ہے، میرا طریقہ کار سے اختلاف ہوگا، مصطفیٰ صاحب کا کوئی اور اختلاف ہوگا، مگر بات سیدھی سی ہے کہ پوری اپوزیشن نے ایک سکم تھا قانونی جس کو آئیڈینٹیفائی کیا اعلیٰ عدلیہ نے اور ایک گائیڈ لائن دی، آپ نے ایک قانون سازی کی. آپ کی آج بھی ثوابدید ہے، پرائم منسٹر کی آج بھی ثوابدید ہے، وہ ایکسٹینشن نہ دینا چاہیں تو آپ نہ دیں. اس بل نے کوئی آپ کو پابند تھوڑی کر دی ہے. اب تو اٹس اوپن اینڈ شٹ کیس دلیپ صاحبہ، ازنٹ اٹ؟ اب تو ظاہر ہے ایکسٹینشن ہے اور ایکسٹینشن ملی ہے، اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں کر رہے ہم. مگر وہ کہہ رہے نا کہ وہ اگر چاہیں تو ابھی بھی کچھ کر سکتے ہیں. میں نے کہا اب تو اٹس این اوپن اینڈ شٹ کیس. میں تو اس پہ بات نہیں کری، آپ نے کہا مشاورت ہوئی، میں تو مشاورت پہ بات کر رہی ہوں. پہلی بات. دوسری بات بڑی کلیئرلی دیکھیں، اس وقت آئی فیل بیڈ فار دیم، کیونکہ اس وقت یہ بیچارے آتے ہیں، وہ بھاگ گئے ہوئے لیڈر ان کے، وہ ڈیوڈ روز بلا حال ہو جاتا ہے کہ آئیں اور فیصلہ کریں کہ میں غلط تھا یا آپ غلط تھے، وہ تب بھی نہیں آتے. تو اس وقت ان کے اپنے لیڈر کہتے ہیں 100 بندہ ان کے پاس اکٹھا نہیں ہوتا. تو اس وقت یہاں بیٹھ کے سوائے اس کے کہ یہ ادھر سے ادھر سے چیزیں اٹھائیں، دے ہیو نو چوائس اینڈ آئی انڈرسٹینڈ دیئر پوزیشن. یہ بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا واقعی ان کے لیے ان کی پوزیشن قطع کلامی معاف یہ بھی ہے، چونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے، میں ان کو بھی کوٹ کر دیتی ہوں، انہوں نے اگلے دن یہ کہا کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بھی چلے گا اور شہباز شریف صاحب کا جو بیانیہ کہ ریکنسیلیشن کے ساتھ چلنا ہے وہ بھی چلے گا. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ دو بیانیے ایک کشتی میں کیسے چلیں گے. میں ایک عرض کر دوں، ایک تو اندلیب جو بات کر رہی ہیں نا، جو ان کو ترس آ رہا ہے، اور ان کو ترس اس وقت نہ آیا جب 5 بجے صبح کے 5 بجے
ہزاروں نہیں لاکھوں کے اجتماع سے مریم نواز خطاب کرتی تھیں اور وہ ان سے برداشت نہ ہوا اور ان کو گرفتار کر لیا گیا. اب 100 کا ذکر کرتی ہیں، اب لاکھوں کا ذکر ہی نہیں کر رہی. اور اس وقت کیوں بلیک آؤٹ کیا گیا میڈیا سے، اس وقت میڈیا پر کیوں پابندیاں لگائی گئیں کہ اس کا نام نہیں آ سکتا؟ یہ ساری چیزیں آپ نے اس سال 1.5 سال کے اندر ہی کی ہیں. اور جہاں تک بلیک آؤٹ تو ہوا تھا نا اندلیپ صاحبہ، اب اس کے اوپر تو عمران خان صاحب کی اتنے بیانات ہیں. میرے پاس ایک پڑا ہوا ہے، میں سنا دیتی ہوں کہ جی پیسفل پروٹیسٹ تو حسن ہے جمہوریت کا. بہت دفعہ ہم نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، آپ نے ان کو کہتے ہوئے سنا ہے، پر واقعی میں یہاں پہ پیسفل پروٹیسٹ آپ کو لگتا ہے ہو رہا ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کہاں ہے وہ مریم نواز، اب تو کچھ نہیں کر رہے ان پہ. نکلے باہر بولے کیوں کیا گیا جب وہ آ رہے تھے زیادہ اکٹھا کرے، مینار پاکستان پہ جلسے کریں، یہ لوگ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. ویسے تب ان کی حکومت نہیں تھی نا، تب الیکشن ہونے والے تھے، آپ کو یاد ہوگا. میں ایک عرض کر دوں، اس کے بعد تھوڑا میں اپنی بہن کو بار بار یاد کرانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں پھر سے یاد کروا کر لے نا. اس وقت بھی جلسہ نہیں کیا مینار پاکستان پہ، نہیں اپنی حکومت میں بھی نہیں کیا. اچھا مجھے صرف ایک چیز بتا دیں، چونکہ لوگ یہ ایک بات سننا چاہ رہے ہیں. ایک سیکنڈ تاکہ اکٹھا جواب دے لیں گے. جی جی جو یہ بات بار بار کر رہی ہے نا کہ اکٹھے نہیں مینار پاکستان، اور بھائی میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاک پتن، فیصل آباد، سیالکوٹ، منڈی بہاؤالدین، سرگودا، آپ کو میں کون سی چیزیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم جا کہاں رہے تھے، کشمیر، وہ کشمیر جو انہوں نے دے دیا، اس کے لیے آپ مظفر آباد ہم نے ریلی رکھی اور اگلے دن انہوں نے گرفتار کر لی. آج جو کہہ رہی ہیں کہ اب مریم اب صاحبہ کہاں کیوں ہیں، نہیں بول رہی، اب میں وہی تو کہنے لگا ہوں کہ اب اگر اب بولیں گی تب بھی یہ گرفتار کریں گے اس کے ڈر سے. ڈر، ہاں ڈر ہے، ڈر ہے. آپ کریں گے گرفتار؟ مان گئے آپ کریں گے گرفتار؟ وہ تو بات کی بات ہے نا، وہ پہلے ڈر کے کہتی ہے. اچھا میں ڈر کا ایک سیکنڈ، اگر میں نکلی تو مجھے گرفتار کر لیں گے، اس لیے میں چھپی ہوئی ہوں، میں نہیں بولوں گی. اچھا اندلیپ میں اس کا بھی جواب، میں ڈر رہا ہوں، ہم ڈر رہے ہیں. نہ بنائیے گا، مگر ایک وقت تھا جب مشرف صاحب کا دور تھا اور عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے گئے تھے تو وہ باتھ روم کی کھڑکی سے نکل کے تو چلے گئے تھے، پھر رونما ہوئے تھے پنجاب یونیورسٹی میں. وہ الگ بات ہے، لیکن ہم جو ڈر رہے ہیں نا، ایک سیکنڈ اگر اجازت دیں تو، میں جتنے جو ہم ڈر رہے ہیں نا، کھائے ہوئے ہیں اور جتنا انہوں نے ہم پہ ظلم کیا ہوا ہے، ہم تو نہیں ڈرے، ہم تو پھر بھی آگے جا رہے تھے. اچھا اب آپ اپنی بات کریں. آپ جو بات کر رہی ہیں نا، ہم ڈر رہے ہیں، آپ جواب نہیں دے رہے، ہم ڈر رہے ہیں، اور مریم بھی ڈر رہی ہے. اس لیے ڈر رہے ہیں کہ ان کے والد جس حالت میں ہیں، اگر مریم کو آپ گرفتار کریں گے، ان کے ذہن میں اور ہمارے ذہنوں میں یہ خدشہ ہے کہ آپ گرفتار کریں گے، جو ہی ان کو علم ہوگا وہ اپنا علاج کروائے بغیر پاکستان جب آئیں گے، ہمیں ان کی زندگی سے کوئی چیز اور عزیز نہیں ہے. یہ ہے وہ وجہ ڈرنے کی جس کو یہ بلیک میل کر رہے ہیں. چلیں، اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں پاکستان کے اندر، سوائے اس کے اور بھی بڑے ستم ہیں. تو ایک یہ بھی ہمیں خبر آئی ہے ناظرین کہ جو پیمرا ہے اب وہ ایک پلان کر رہا ہے کہ انٹرنیٹ ٹیلی ویژن جو ہے اس کو کیسے ریگولیٹ کیا جائے اور جو صارفین ہیں ان کو کیسے ریگولیٹ کیا جائے. کیا واقعی میں اس کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہے؟ پوچھیں گے اندلیپ عباس صاحبہ سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پیمرا نے ایک نئے پروپوزل جو ہے وہ سامنے رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ ٹیلی ویژن کو ہم ریگولیٹ کریں گے. اس کے اوپر بہت ساری تنظیموں نے اور جو انسانی حقوق کی تنظیمیں انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اظہار رائے کے اوپر قدغن لگے گی، یہ ریگولیشن نہیں ہوگی. اندلیپ صاحبہ، واقعی میں پیمرا اس کے بارے میں سوچ رہی ہے یا کہ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ویسے ہی ایک انہوں نے فیلر باہر پھینکا ہے کہ جی یہ ہم کرنے جا رہے ہیں؟ آئی ایم ناٹ اویئر کہ کوئی ایسی بات ہو رہی ہے. اگر تو کوئی نوٹیفیکیشن آئی ہے تو شاید میری نظر سے نہیں گزری. آج کی خبر ہے، آج کی سارے اخباروں میں چھپی ہے. آپ کا اپنا اس کے اوپر کیا اوپینین ہے؟ اس لیے چونکہ آپ جو ہیں، آپ پاکستان تحریک انصاف کی بہت پرانی کارکن ہیں، آپ نے ہمیشہ بات کی ہے آزادی اظہار رائے کے بارے میں. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ انٹرنیٹ کو ریگولیٹ ہونا چاہیے؟ دیکھیں، there are two aspects to it، اور میرے خیال ہے ہم سارے یہ بہت دفعہ ڈسکس بھی کر چکے. یہ کہ انٹرنیٹ ڈیفینیٹلی ایک کمیونیکیشن ہے جو کہ بہت سب کو چانس دیتا ہے بولنے کی، اور اس کے اندر فریڈم آف ایکسپریشن لازمی ہے، اور اسی لیے وہ ہے کہ جی اس کے اندر پیسہ نہیں لگتا، یہ نہیں لگتا، اور ہر قسم کے بندے کو اظہار رائے کا موقع ملتا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، انٹرنیٹ ابیوز بھی ہوتا ہے.
ہمیں پتہ ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر سائبر کرائم کے لاز کیوں ہم لوگوں نے بنائے پارلیمنٹس میں بیٹھ کے, کیونکہ اس کو ابیوز بھی کرتے ہیں. وہاں آپ دیکھیں وہ جو پیکا تو کافی ہوتا ہے یوز, اور اس کے تحت جرنلسٹ کو بھی پکڑا جاتا ہے. رائٹ, سو وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ نیگیٹیولی یوز ہوتی ہیں. اب آپ کو یاد ہے پچھلے الیکشن میں وہ جو ٹرمپ کے ہوئے تھے تو وہ فیس بک کی انٹرنیٹ پہ آیا تھا کہ جی ساری انہوں نے ڈیٹا لے کے پرائیویٹ, اور وہ سارے ووٹنگ کو پیٹرنز کو ڈسٹرب کیا تھا. اس کے بعد پھر وہاں لاز بنے کہ جی کیا دکھائی جا سکتے ہیں کیا نہیں دکھائی جا سکتے. مگر پاکستان کے اندر تو پیکا ہے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے ہفتے ہی لاہور میں ایک جرنلسٹ کو پکڑا گیا چونکہ اس نے مشرف صاحب کے پر تنقید کی تھی فیس بک کے اوپر. وہ اس کے پر مقدمہ بنا ہوا ہے, ابھی تک وہ جو ہے بھگت رہا ہے جیل. تو اس میں بیسکلی بات وہی ہے نا کہ یو ہیو ٹو سی, ابھی لاز ہم آئے ہیں, لا میکرز ہیں, بہت سے لاز ہم دوبارہ سے ریویو کر رہے ہیں, امینڈ کر رہے ہیں, چینج کر رہے ہیں. مے بی دا سائبر لاز نیڈ ٹو بی ریویوڈ ایز ویل. نیڈ ٹو بی ریویوڈ in what context? In every context. In every context. All right. مصطفیٰ نواز صاحب, دیکھیے بنیادی طور پر ہمارا آئین آرٹیکل 19 ہے جو فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف سپیچ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے, اور اس میں کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے کہ ہر پاکستان کے شہری کو اپنی رائے اظہار کرنے کا اس کو حق حاصل ہے, سبجیکٹ ٹو, صرف اس کے اندر یہ سب دیا ہوا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہوگی سبجیکٹ ٹو اینی ریزنیبل لمیٹیشنز امپوزڈ بائی لا. اب گزارش یہ کہ ایبسولوٹ رائٹ نہیں ہے, یہ ایبسولوٹ رائٹ نہیں ہے, اس کے اندر ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ سبجیکٹ ٹو ریزنیبل لمیٹیشنز. وہ ریزنیبل ہوں گی یا نہیں ہوں گی یہ ایک موٹ پوائنٹ ہے. حکومت جو اس وقت کرنا چاہ رہی ہے وہ قطعی طور پہ ریزنیبل نہیں ہے, اس لیے کہ حکومت چاہتی ہے کہ جو بھی ایسی وائس ہے کرٹیسزم کی کہ جس سے حکومت کے اوپر کرٹیسزم ہو رہا ہے اس کو بند کر دیا جائے. اس وقت ٹی وی پروگرامز کا کیا حال ہے, آپ کا اپنے شو کا کیا حال ہے, دیگر جگہوں پہ کیا حال ہے. معاف کریے گا, حکومت کے اوپر کرٹیسزم کے اوپر تو کوئی خاص قدغن نہیں ہے, اور چیزوں پہ قدغنیں ہیں. نہیں تو آپ اگر حکومت کے اوپر قدغن نہیں ہے, حکومت کی طرف سے قدغن نہیں ہے, تو پھر اپوزیشن رہنماؤں کے جو انٹرویوز روکے گئے, ان کے بلاک آؤٹ کیے گئے, تو وہ اپوزیشن رہنما کس کو کرٹیسائز کرتے ہیں؟ گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتے ہیں. آصف زرداری صاحب کا انٹرویو روکا گیا, کیوں روکا گیا؟ ابھی میاں صاحب نے مریم صاحبہ کی بات کی, وہ گورنمنٹ کو کرٹیسائز کر رہی تھی. گورنمنٹ کی معاشی ان کی اتنی انکمپٹنس ہے, جو آپ فیلڈ اٹھا لیں. وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ جی کہ اگر آپ قوم جو ہے وہ اخباریں پڑھنا ٹی وی دیکھنا چھوڑ دے تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں. یعنی کہ یہ مینٹالٹی ہو گئی ہے. اور اس میڈیا کے بارے میں, جس میڈیا کو سب سے زیادہ پی ٹی آئی نے استعمال کیا, جس کے اوپر بیٹھ کر انہوں نے ہر حکومت کو کرٹیسائز کیا, اور ہم نے بڑی خندہ پیشانی سے ان کا کرٹیسزم قبول کیا, اور آج جب خود حکومت میں آئے تو یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان کو کرٹیسائز کرے. میاں صاحب, واقعی میں کیا یہی بات ہے کہ حکومت ہی ہے جو ساری قدغنیں جو ہے لگا رہی ہے؟ چونکہ جہاں تک معاشی پالیسی ہے اس کے پر تو ان کے پر بہت تنقید ہوتی ہے ہر شو کے اندر. نہیں منیزے, جو بات مصطفیٰ کر رہے ہیں نا, میں بالکل اس کو انڈورس کرتا ہوں اس طرح کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر تو پیمرا پہ آپ کو اعتراض, آپ پیمرا کو بلاتے ہیں, ان کے چیئرمین کو, ان کی وزیر جو ہیں انفارمیشن وہ وہاں ہوتی ہیں, وہ کہتی ہیں ہمیں علم نہیں ہے. پیمرا کے چیئرمین کہتے ہیں ہمارے علم میں نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. اگلے دن وہی کام ہو رہا ہوتا ہے. مگر میں اگر چلے میں کچھ ثبوت دیتا, مگر جو مصطفیٰ نے کوٹ کیا ہے پرائم منسٹر کو کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ میڈیا کو دیکھنا چھوڑ دیں, تو اس کے بعد آپ کو ان کی سوچ کا, ان کی اپروچ کا, ان کی ذہنیت کا اندازہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں, آپ نے خود کہا کہ جب آپ اپوزیشن میں تھے تو یہی میڈیا آپ کو سپورٹ کرتا تھا اور اسی میڈیا کو آپ کوٹ کرتے تھے, اور آج اگر جس طرح ابھی 5-6 بچوں کا یا 20-50 بچوں کا آپ نے ذکر کیا, 23 بچوں کو گرفتار کر لیا گیا, مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم کہیں گے دنیا کو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انڈیا میں یہ ہو رہا ہے, آزادی رائے پر پابندی ہے, تو جب آپ انہوں نے بھی کل بچوں کو گرفتار کیے انڈیا والوں نے, اور ان کے پر بھی سیڈیشن کے چارجز لگے. اب آ جائیں کہ آپ بھی وہ کام کریں گے تو کس طرح جسٹیفائی کریں گے آپ ان کے ایکٹ کو. اور دوسرا میں یہ کہوں گا کہ آپ وقتی طور پر کسی کی آواز کو دبا کر اس ایشو کو وقتی طور پر آپ چھپا سکتے ہیں, مگر آپ اگر یہ تسلسل رکھیں گے تو اس سے نقصان حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں. حکومت کا کوئی ایشو نہیں ہے, اپوزیشن کا کوئی ایشو نہیں. اور بھائی ریاست سفر کرتی ہے,
ادارے سفر کرتے ہیں, ایک بیرومیٹر بن جاتا ہے کہ جی یہاں تک آپ کے اوپر قدغنیں لگ سکتی ہیں. اور پھر اور ظاہر ہے آپ تو نہیں چاہیں گے کہ آپ کی حکومت میں یہ آپ کے بارے میں کہا جائے, کیوں اندلیب صاحبہ؟ دیکھیں منیزے, میرا خیال ہے آپ ہسٹری اٹھا لیں, اور یہ ابھی پچھلے مہینے میرے 4 چینلز نے دکھایا, بے نظیر صاحبہ آئی, انہوں نے ڈان کو بند کر دیا, 2013 میں فیس بک بند ہو گئی, نواز شریف بے نظیر نے تو کبھی ڈان کو بند نہیں کیا. یہ ڈان پہ پابندی لگائی تھی, اور جنگ پہ, نیوز پہ, جہاں تک ہماری انفارمیشن ہے بے نظیر از دی اونلی لیڈر جس نے کبھی کوئی میڈیا کے پر کوئی قدغن نہیں لگائی. میری اب اگر آپ بات نہیں مان رہی, میں نے بھی تو ٹی وی پہ ہی سنا ہے نا, تو ٹی وی پہ آپ دیکھ لینا, مہینے پہلے ایک پوری ہسٹری نکالی گئی کہ ہر حکومت جو آتی ہے اس کانٹیکس میں انہوں نے کہا کہ بے نظیر نے یہ کیا, مشرف نے یہ کیا, نواز شریف نے یہ کیا. 2013 میں تو میاں صاحب نے تو کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر لیٹس بی فیئر. یہ ساری تو وہ آپ کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ بتا رہے تھے سارے سٹیٹسٹکس نکال کے, اور پی ٹی وی تو ہمیشہ بند ہی رہا. پہلی حکومت ہے جس نے پی ٹی وی کو آزاد کیا, پہلی حکومت. پی ٹی وی ہمیں کرٹیسائز کرتا ہے, پی ٹی وی سب کو دکھاتا ہے, پی ٹی وی اپوزیشن کی تقریریں دکھاتا ہے رات کے 12 بجے تک, جبکہ خود خورشید شاہ صاحب نے کھڑے ہو کے 2018 تک کہا تھا کہ جو انہوں نے ہماری تقریروں کے ساتھ کیا, یاز صادق نے اور پی ٹی وی نے, وہ شاید ہی کسی نے کیا. صاحبہ برا نہ منائیے گا, آپ نے دنیا ٹی وی کے پر وہ کلپ دیکھا ہے؟ اگر پروڈیوسر صاحب کے پاس ہے تو ذرا نکالیں, جس کے اندر وہ آرمی ایکٹ کا جو تھا اس کے اندر سینٹ کے اندر جب ہاں ہوئی تو سب انہوں نے دکھایا, اور جب نہ ہوا تو وہ میوٹ ہو گیا. آپ نے وہ کلپ دیکھا ہے؟ دیکھیں, میں سن لیں نا, اب آپ اس میں سے کوئی 2 سیکنڈ کی چیز نکالنا چاہیں گے, نکال لیں گی. ایز اے پالیسی اگر آپ 5 سال ایک ٹی وی کا گلا گھونٹ کے جو آپ کے نیچے ہے, اور صرف وہ دکھائیں جو آپ دکھانا چاہتے ہیں, وہ چینج ہو, وہ بڑی بات ہے. کل ہم دکھا سکتے ہیں پریس کلب کے باہر, جو مرضی دکھائیں آپ. کیوں مصطفیٰ صاحب؟ قطن نہیں آپ دکھا سکتے, آپ کا اپنا شو کل اسی وجہ سے بند ہوا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یا تو یہ ایک پیرلل یونیورس میں رہ رہے ہیں کہ جس میں انہیں احساس ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر ہو کیا رہا ہے, اور پی ٹی وی کب اپوزیشن کی تقریر دکھاتے ہیں. جی کب بتائیں کہ ساری پی ٹی وی پارلیمنٹ میں ہر تقریر آتی ہے کہ نہیں؟ میں چیلنج کرتی ہوں اس بات پہ, آپ کی گفتگو کے اندر داخلت نہ کریں, لیکن میں یہ بھی توقع رکھوں گا کہ آپ بھی نہ کریں. تو گزارش یہ, اگر مجھے اجازت دیں میں اپنی بات مکمل کر لوں, تو گزارش یہ ہے کہ اس حکومت کی ایک پیرلل یونیورس کے اندر رہ رہے ہیں کہ جس میں پورے ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں. اس وقت عوام کی جو حالت ہے, جو مہنگائی جو اس وقت آسمانوں کو چھو رہی ہے, جو اس وقت شیخ خردنوش کی حالت ہے, جو بے روزگاری کی حالت ہے, کسی ایک چیز پر مجھے آپ بتا دیں کہ اس حکومت کی کارکردگی سے اس ملک کے عوام نہیں, مگر وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پی ٹی وی کو ہم نے ڈیموکریٹائز کیا ہے. میں منیزے یہ کہتا ہوں کہ یہ جیلوں میں بھی ڈال لیں تمام اپوزیشن کو, یہ اس ملک میں ہماری ساری آواز بھی بند کر دیں, لیکن جس عوام سے جو وعدے یہ کر کے آئے وہ تو پورے کریں. کیا اس وقت اس ملک کے اندر لوگ مہنگائی کی وجہ سے, غربت کی وجہ سے خودکشیاں کرنے پر مجبور نہیں ہیں؟ اس ملک میں کون سا کاروباری طبقہ اس حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہے؟ کون سی ایک ایسا شعبہ ہے جو بتا دیں آپ جس کے اندر ان کی کارکردگی سامنے ہو؟ آپ بتا دیجئے, میں اسی وقت یہاں سے پروگرام چھوڑ کے اٹھ کے چلا جاؤں گا, میں کہوں گا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کچھ تو اچھی خبریں آئی ہیں, بتائیے. فار ایگزامپل کل جو ہے جو برٹن ہے انہوں نے اپنی ٹریول ایڈوائزری جو ہے ٹریول ایڈوائزری چینج ہونے سے کیا لوگوں کے پیٹ میں روٹی چلی جائے گی؟ منیزے نہیں منیزے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کوٹ کر رہی ہیں برطانیہ کو, مجھے یہ بتائیں کہ یہ اوور نائٹ ہوا ہے یہاں پاکستان میں امن؟ جنہوں نے امن کے لیے اتنی قربانیاں دی اور اپنی جان اپنی ہتھیلی پہ رکھ کر سب کچھ کیا, ان کو کل آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نے سیکورٹی کے حوالے سے اتنا خرچ کیسے کیا؟ آج جو حالات ہیں, آج سے 10 سال پہلے اس طرح کے حالات تھے؟ آپ یہ دیکھیں اور مجھے یہ بتائیں, ان کو تو ایشو ہے نا کہ کام کو نہیں کرنا, میڈیا پہ آ کے کوئی نہ کوئی نیا ایشو ریز کرنا. برا نہ بنائیے گا, لوگ آپ کی قیادت سے بھی یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ان کی قیادت کہاں ہے, اور اب جو وہ کہہ کے آئے تھے کہ ووٹ کو عزت دو اور اب کوئی اور بیانیاں چلانے لگے ہیں, تو آپ کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ کہاں ہے. اور جب لوگوں کے اوپر ان کے پر قدغنیں لگتی ہیں یا ان کے انسانی حقوق جو ہیں وہ ختم ہوتے ہیں, تو پھر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کیوں خاموش ہوتی ہے؟ اچھا, ایک جملہ مجھے کہہ لینے کی اجازت دیں. میں یہ پہلے کہنے لگا تھا کہ آپ سیکورٹی کے جو کنسرن ہوتے ہیں
جو انٹیلیجنس ادارے ہوتے ہیں وہ چیف ایگزیکٹو ہو یا دیگر اداروں کے سربراہان ہوں، ان کی سیکورٹی کا وہ تعین کرتے ہیں کہ کتنی ان کو چاہیے. وہ دفاعی ادارے کا کوئی سربراہ ہو، اعلیٰ عدلیہ کا ہو یا صوبوں کے. اب جو انہوں نے کل ایک پریس کانفرنس کھڑکا دی، مگر میں جو آج کہنا چاہتا ہوں، جو آپ نے کہا، مجھے یہ بتائیں ذوالفقار علی بھٹو نے اسی بیانیے پہ اپنی جان دے دی، اور اس کے بعد نواز شریف نے اس بیانیے کو، میں وہی تو کہنے لگا ہوں، نواز شریف نے اس بیانیے کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ سزا کتنی دفعہ بھگتی ہے، اور نواز شریف ابھی زندہ ہے، اس کے باوجود وہ اسی چیز پر قائم ہے. مگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ قائم بھی ہے، اور جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے نواز شریف جو یہاں کرتا رہا، میڈیا کو حوصلہ تھا کہ وہ چیزیں وہ بیان کر سکے، کو دکھا سکے. خدا کا خوف کریں، اگر کوئی بات اچھی یا ملک کے لیے یا آنے والی نسلوں کے لیے کوئی اچھی کرتا ہے تو اس کو تھوڑا اپریشیٹ بھی کر دیں. جو اس کو تکلیفیں آتی ہیں وہ بھی دیکھ لیں. میرا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے، مگر میں آپ تینوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، چونکہ بڑے مشکل ٹاپکس ہیں اور آپ نے بڑے سیزنڈ پولیٹیشنز کی طرح گفتگو کی ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ تینوں جو ہے وہ آتے رہیں اور ہمارا جو پروگرام ہے آن ایئر جاتا رہے اور آپ تک ہماری آواز پہنچتی رہے، چاہے کتنی ہی سینسرڈ کیوں نہ ہو یا لمیٹڈ کیوں نہ ہو. آج کے لیے اجازت دیجیے ناظرین، خدا حافظ.